TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं वकार हुसैन। कनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने बड़े पैमाने पर तनख्वाहों में सब्सिडी के प्रोग्राम में अहम तब्दीलियां की हैं। उनका कहना था कि इस प्रोग्राम के अप्लाई करने वालों के लिए शराइत में नरमी करने जा रहे हैं। इससे कबल हुकूमत ने कहा था कि कारोबारों को गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल मुनाफे में 30% कमी जाहिर करनी थी। ताहम अब कारोबारों को सिर्फ जनवरी या फरवरी में होने वाला नुकसान और मुनाफे में 15% कमी दिखानी होगी। We want to make these emergency measures as effective and inclusive as we can, so we're listening and making adjustments along the way. We previously announced that to qualify for the subsidy, businesses would have to show a 30% drop in revenues when comparing the month this year to the month the previous year. We recognize that this could be an issue for nonprofits, fast-growing companies like startups, and new businesses. So we're going to put in place more flexible rules. Companies will now have the option of using January and February of this year as reference points to show a 30% loss. And businesses will only need to show a 15% decline in revenue for March instead of 30%, because most of us only felt the impact of COVID-19 about halfway through the month. ट्रूडो ने कनाडा समर जॉब प्रोग्राम में भी आर्जी तब्दीली का ऐलान किया। समर स्टूडेंट्स को नौकरियों पर रखने वाले भी सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। नई तब्दीली से 15 से 30 साल के कैनेडियन के लिए 70,000 नौकरियां पैदा होंगी। We're making changes to the Canada Summer Jobs program this year. We will now give CSJ employers a subsidy of up to 100% to cover the costs of hiring students. We will also extend the time frame for job placement until the winter, because we know that some jobs will start later than usual. And because many businesses have had to scale back their operations, they will be able to hire students part-time. Our government is also encouraging all employers who have been impacted by COVID-19 to make adjustments so work can continue. For example, if you run a local food bank, you may be doing deliveries instead of serving people on site, so you could hire students to help you. We will also be asking MPs across the country to reach out to businesses and organizations providing critical services in their communities to look at how students can help during this critical time. ट्रूडो का कहना था कि कैनेडियन को काम पर वापस आने में मजीद कुछ महीने लग सकते हैं। उनका कहना था कि हुकूमत मोहतात अंदाज में कोरोना से लड़ रही है। कैनेडियन वजीर आजम का मजीद कहना था कि हमारे पास वक्त है कि हम मुताला कर सकें कि दूसरे ममालिक लोगों को काम पर वापस लाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। What we're seeing around the world is countries are beginning, as we see social distancing measures, as we see people staying home in countries around the world, are now looking at the steps needed to think about easing those social distancing rules to start our economies rolling again. It is very obvious that we need to be very, very careful that all the work we've done over these past weeks and in the coming weeks at staying home, at following the instructions of our public health officials, doesn't become for naught when suddenly spikes happen as we get back to work. So it's going to be very, very important to do it in a measured, graduated way that allows for economic activity to begin while preventing severe spikes in COVID transmission. There is a lot of reflections ongoing on that, but as we know, the current measures will be in place for many more weeks, so we have time to get that right and to look what other countries that might be earlier in their phase do that is successful or less. ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। एंड्रयू शेर का कहना है कि 2 हफ्ते कबल एक बिल पार्लियामेंट और सेनेट में मंजूर किया गया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने पूरी पॉलिसी को तब्दील करने का ऐलान किया था। अब हुकूमत को अपने दूसरे इमरजेंसी बिल को ठीक करने की ज़रूरत है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा एंड्रयू शेर की जानिब से कहा गया है कि उनकी पार्टी पार्लियामेंट में वापस जाने के लिए तैयार है ताकि उन इकदामात पर गौर किया जा सके
جس سے متاثرہ کینیڈین کو مدد ملے گی۔ اینڈریو شیر کی جانب سے تنخواہوں میں سبسڈی دینے سے متعلق جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جلد ہی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے گا۔ یہ وقت ہے کہ حکومت ان غلطیوں کو دور کرے جو گزشتہ ہنگامی اجلاس میں سامنے آئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے قبل ایک بل پارلیمنٹ اور سینٹ میں منظور کیا گیا تھا، جس کے بعد وزیر اعظم نے پوری پالیسی کو تبدیل کرنے کا اعلان کیا۔ اب حکومت کو اپنے دوسرے ایمرجنسی بل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کے رہنما کا کہنا تھا کہ اس وبا سے متعلق ٹیم کینیڈا میں اپوزیشن جماعتوں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اس میں جانچ اور احتساب بھی شامل ہونا چاہیے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت پارلیمنٹ کی بنیادی نگرانی اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے گی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مارٹا مورگن میں کرونا وائرس کی معمولی علامات پائی گئی تھیں، جبکہ ان کی حالت بہتر ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کی ڈیپٹی وزیر برائے خارجہ امور مارٹا مورگن میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی، جس کی گلوبل افیئرز کینیڈا نے تصدیق کر دی ہے۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان میں کرونا وائرس کی معمولی علامات پائی گئی تھیں، جبکہ ان کی حالت بہتر ہے اور وہ آئسولیشن میں رہتے ہوئے ماہرین صحت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ کی جانب سے کی گئی ٹویٹ میں ڈیپٹی وزیر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ جلد صحت یاب ہو جاؤں گی۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کیوبیک حکومت اور ماہرین صحت کی جانب سے مہینے کے آخر تک 1200 اور 9000 افراد کے کرونا وائرس سے مرنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تاہم ان کے مطابق صوبے میں کرونا وائرس سے اموات میں کمی آ رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کوئبیک حکومت اور ماہرین صحت کی جانب سے مہینے کے آخر تک 1200 اور 9000 افراد کے کرونا وائرس سے مرنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تاہم ان کے مطابق صوبے میں کرونا سے اموات میں کمی آ رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے اعداد و شمار عوامی اور سیاسی رہنماؤں کے دباؤ پر جاری کیے گئے ہیں۔ 30 اپریل تک کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئبیک نے 2 منظرنامے پیش کیے۔ پہلے منظرنامے میں 29,212 تصدیق شدہ کیسز سامنے آ سکتے ہیں، جبکہ 1,263 اموات ہو سکتی ہیں، لیکن دوسرے منظرنامے میں 59,845 تصدیق شدہ کیسز اور 8,860 اموات ہوں گی۔ اس صورتحال میں کوئبیک کے پاس ICU میں اتنے بیڈز نہیں ہیں کہ وہ زیادہ سنگین کیسز کا علاج کر سکیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں جیسن کینی کا کہنا تھا کہ البرٹنز کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایمانداری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ البرٹا کے پریمیئر جیسن کینی نے کہا ہے کہ اگر لوگ حکومت کے آئسولیشن پروٹوکولز پر عمل نہیں کرتے تو صوبے میں کرونا وائرس سے 6,600 افراد ہلاک ہو سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں جیسن کینی کا کہنا تھا کہ البرٹینز کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایمانداری کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ کینی نے معیشت کی بحالی میں مدد کے اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس وبا کی دوسری لہر کو روکنا ہے۔ ان میں بین الاقوامی مسافروں کی اسکریننگ، عوامی علاقوں میں ماسک کے استعمال کی حوصلہ افزائی شامل ہے۔ کینی کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ البرٹینز اس وبا کو ایک چیلنج کے طور پر دیکھیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNlive.tv۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے مجموعی مریضوں کی تعداد 18,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ زندگی معمول پر آنے میں کئی ہفتے بلکہ مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے مزید 58 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ملک بھر میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 381 ہو گئی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق متاثر ہونے والے مجموعی مریضوں کی تعداد 18,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس پر قابو پانے میں امید کی کرن نظر آنے کے باوجود زندگی معمول پر آنے میں کئی ہفتے بلکہ مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ صوبہ اونٹاریو میں کیسز کی تعداد 4,800 کے قریب جا پہنچی،
جبکہ مرنے والوں کی تعداد 155 ہو گئی ہے۔ آن لائن تعلیمی نظام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزارت تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے اسکولوں کی بندش اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے جیسے قوانین لاگو ہونے کی وجہ سے اب طلبہ کو ان کے گھروں پر ہی تعلیم دی جائے گی۔ صوبے برٹش کولمبیا میں 43 افراد ہلاک جبکہ 1300 متاثر ہیں۔ البرٹا میں 26 افراد ہلاک جبکہ 1400 متاثر ہوئے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ ووہان میں گزشتہ روز کرونا وائرس سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی، جبکہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ریلوے اسٹیشن، بس اڈوں اور ہوائی اڈوں پر دوسرے شہروں کو جانے والے لوگوں کا ہجوم دیکھنے میں آیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چینی شہر ووہان میں 76 دن بعد لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو دوسرے شہروں میں جانے کی اجازت دی گئی ہے، تاہم صرف انہی شہریوں کو ووہان شہر سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی جن کے اسمارٹ فون کی ہیلتھ مانیٹرنگ ایپ میں سبز QR کوڈ موجود ہوگا۔ واضح رہے کہ نوول کرونا وائرس کووڈ-19 کی وبا 2019 کے اختتامی دنوں میں چینی صوبہ ہوبے کے شہر ووہان سے شروع ہوئی، جو آج ایک عالمی وبا میں تبدیل ہو چکی ہے۔ چین نے فوری حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے 23 جنوری سے ووہان میں مکمل لاک ڈاؤن قرنطینہ کر دیا، جس کے تحت نہ تو وہاں کے رہنے والوں کو شہر چھوڑنے کی اجازت تھی اور نہ ہی کسی دوسرے شہر کا باشندہ وہاں داخل ہو سکتا تھا۔ البتہ صرف طبی عملے اور سرکاری ذمہ داران کو وہاں فرائض کی انجام دہی کے لیے آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ خبروں کے مطابق ووہان میں گزشتہ روز کرونا وائرس سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی، جبکہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ریلوے اسٹیشن، بس اڈوں اور ہوائی اڈوں پر دوسرے شہروں کو جانے والے لوگوں کا ہجوم دیکھنے میں آیا۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کرونا وائرس نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران فرانس میں 1427، برطانیہ میں 786، اسپین میں 704، اٹلی میں 604 اور جرمنی میں 206 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ کرونا وائرس میں مبتلا برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی طبیعت میں بہتری آ گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ کیسز کی تعداد 14,41,589 ہو گئی۔ اس وائرس سے اب تک 82,933 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 3,08,549 ہے۔ کرونا وائرس نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران فرانس میں 1,427، برطانیہ میں 786، اسپین میں 704، اٹلی میں 604 اور جرمنی میں 206 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے۔ کرونا وائرس میں مبتلا برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی طبیعت میں بہتری آ گئی۔ وزیر اعظم بورس جانسن گزشتہ 2 روز سے ICU میں داخل تھے، جہاں انہیں آکسیجن سپورٹ فراہم کی گئی، جس کے بعد ان کی طبیعت میں خاصی بہتری آئی۔ دنیا کے 209 ممالک کرونا وائرس کی وبا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ اموات اٹلی میں ہوئی ہیں، جہاں وبا نے 17,127 زندگیاں نگل لی ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,35,586 ہو گئی ہے۔ اسپین میں کرونا سے 14,500 سے زائد افراد ہلاک اور 1,46,000 کے قریب متاثر ہیں۔ فرانس میں بھی کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 10,332 ہو گئی ہے، جبکہ 1,09,000 سے زیادہ افراد وبا سے متاثر ہیں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس سے 6,159 اموات ہوئی ہیں اور 55,242 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں۔ ترکی میں 649 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ 30,217 افراد متاثر ہیں۔ عرب امارات میں 2,000 سے زائد افراد متاثر، جبکہ 11 ہلاکتیں ہیں۔ قطر میں 4 ہلاک، 1,604 افراد متاثر ہوئے۔ کویت میں 743 متاثرین سامنے آئے، جبکہ 1 ہلاک۔ سعودی عرب میں اب تک 38 افراد ہلاک، جبکہ 2,700 سے زائد متاثر ہوئے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ کرونا وائرس سے امریکہ میں ہلاکتیں 12,860، جبکہ بیمار افراد کی تعداد 4,05,49 ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے ایک ہی روز میں 2,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ مجموعی اموات چین سے تقریباً 4 گنا اور بیماروں کی تعداد 5 گنا زیادہ ہو گئی۔ آخری اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس سے امریکہ میں ہلاکتیں 12,860، جبکہ بیمار افراد کی تعداد 4,05,49 ہو گئی۔ وینٹیلیٹرز کم پڑنے کے سبب حاملہ خواتین، ہیلتھ ورکرز اور سیاستدانوں کو ترجیح دینے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اگرچہ نئے تخمینے کے مطابق امریکہ میں ہلاکتوں میں کمی آئے گی،
ताहम अगस्त तक 82,000 अफराद की कोरोना के बायस हलाकतों का खदशा भी है। कोरोना वायरस से बढ़ती अमवात और लॉकडाउन के सबब अमरीकी मईशत इंतहाई बहरान का शिकार है, जिसे सहारा देने के लिए $250 अरब का नया बेल आउट पैकेज इसी हफ्ते कांग्रेस में पेश होने का इम्कान है। इससे पहले $2.25 खरब का पैकेज मंजूर किया जा चुका है। न्यूयॉर्क की सूरत हाल बदतरीन है। लोग मरने वालों की आखिरी रसूमात भी अदा करने से कासिर हैं और लवाकिन जनाजों में शिरकत करने से एहतियात बरत रहे हैं। अब तक न्यूयॉर्क में 5,500 अफराद हलाक जबकि 1,40,000 के करीब अफराद मुतासिर हो चुके हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि मलेरिया की दवाई के कोरोना मरीजों पर अच्छे नताइज आए। जब लोग इतनी बड़ी तादाद में कोरोना में मुब्तला होकर मर रहे हैं तो मलेरिया की दवाई के इस्तेमाल में हर्ज नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 1,500 अफराद पर दवाई की रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1917 में फ्लू से 5 करोड़ अफराद हलाक हुए थे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुवान ने मुल्क के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में कोरोना मरीजों के लिए 2 नए हस्पताल बनाने और मुल्क भर में फेस मास्क मुफ्त फराहम करने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मजीद 7 अरब रियाल की मंजूरी दे दी। इससे कबल 8 अरब रियाल की मंजूरी का शाही फरमान जारी हुआ था। मजमूई तौर पर यह रकम अब 15 अरब रियाल हो गई। मंजूरी की दरख्वास्त वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने की थी। वजारत सेहत के मुताबिक नए बजट की बदौलत सेहत के इदारों की तैयारियों का मयार बुलंद होगा, जबकि मतलूबा दवाएं वाफिर मिकदार में फराहम की जा सकेंगी और अस्पतालों में मजीद बिस्तरों की फरहमी की जा सकेगी। सऊदी वजीर सेहत का कहना है कि वजारत रवां साल के आखिर तक के लिए मजीद 32 अरब रियाल के बजट की दरख्वास्त किए हुए है। इसकी भी उसूली मंजूरी मिल चुकी है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुवान ने मुल्क के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में कोरोना मरीजों के लिए 2 नए अस्पताल बनाने और मुल्क भर में फेस मास्क मुफ्त फराहम करने का ऐलान कर दिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक सदर रजब तैयब उर्दुवान ने मुल्क भर में फेस मास्क की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है और मास्क की खरीदो फरोख्त को ममनू करार दे दिया है। तुर्क सदर ने ऐलान किया है कि सुपर मार्केटों में फेस मास्क मुफ्त फराहम किए जाएंगे और शहरी पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए घरों पर बिला मुआवजा मास्क मंगवा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।